अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बलूचिस्तान सेंचुरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां यूसुफ। आज हम बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में लकपास के मकाम पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के एहतजाजी धरने में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह साबिक रुकन कौमी असम्बली सरदार अख्तर जान मेंगल साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली जो बलूचिस्तान का इशू है वो है क्या। इस वक्त पूरा बलूचिस्तान में नाइट सर्विसेज बंद हैं, पूरा बलूचिस्तान हॉस्टेज नज़र आ रहा है, इसकी बेसिकली वजूहात क्या हैं और जो ये धरना यहाँ दिया हुआ है, आज तकरीबन 11 रोज़ हो चुके हैं इस धरने को। इस धरने का आखिरी मस्कन कहाँ होगा? हुकूमत ने बैरियर लगाए हुए हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार साहब अपना कीमती वक्त देने का। फरमाइएगा सर, बलूचिस्तान का बेसिकली इशू क्या है, क्या वजह है आज बलूचिस्तान इस नहज पर खड़ा हुआ है और पूरा बलूचिस्तान इस वक्त हॉस्टेज नज़र आ रहा है, पूरा बलूचिस्तान बंद नज़र आ रहा है। कोयटा के लोग मस्तूम, कलात या खुजदार सफ़र नहीं कर सकते, बोलान के सिब्बी के लोग कोयटा नहीं आ सकते। बेसिकली क्या वजूहत हैं, बैरियर्स क्या हैं, फरमाइएगा सर। देखिए, बुनियादी तो बलूचिस्तान के मसाइल बहुत से हैं जो शायद मैं आपको चंद अल्फाज में बयान ना कर सकूं। मुख्तसर ये कहूँगा कि जी, ना चाहते हुए भी जब बलूचिस्तान के लोगों को इस मुल्क में शामिल किया गया, उम्मीद तो ये थी कि उनकी उस नाचाहत का अजाला जो है ना प्यार और मोहब्बत से और शफ़क़त से के बर्ताव से किया जाएगा। वो इनकार जो ऐवान, दोनों ऐवानों में पाकिस्तान की करारदाद, शमूलियत की करारदाद को मुस्तरद करने की वो सज़ाएँ अभी तक बलूचिस्तान के लोगों को मिल रही हैं और आज भी बलूचिस्तान को इस मुल्क का एक यूनिट तस्वर नहीं किया जा रहा, इस मुल्क की एक कॉलोनी तस्वर किया जा रहा है। जो यहाँ पर बर्ताव है वो आपको अंग्रेज़ी रियासत के दौरान भी इससे बदतरीन जो है रवैया आपको नहीं मिला होगा। जो भी दूसरी दुनिया में इस तरह की कॉलोनी रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कॉलोनी रही है, अफ्रीका में भी जो इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कॉलोनी रही हैं, उससे बदतर रवैया है बलूचिस्तान के लोगों के साथ। बेहतर रवैया हमने नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर आज हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ना ही हमने इलेक्शन में नताइज के बदले जो है ना उनको तब्दील करने के हवाले से यहाँ पे एहतजाज धरना दिया हुआ है, ना ही किसी की हुकूमत गिराने के शौक़ में आए, ना ही किसी को वज़ीर आला बनाने के शौक़ में। ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ जब यहाँ पर औरतों ने, ख़वातीन ने, बच्चियों ने जो एहतजाज किया, उस एहतजाज के नतीजे में उन पर लाठीचार्ज किया गया। एक बार नहीं, कई बार यहाँ पे भी इन पर लाठीचार्ज किया। इस्लामाबाद में, कैपिटल में, उन पर पानी छिड़का गया सर्द रातों में। और जब कोयटा के सरिया में इन पर फायरिंग की गई, 2-3 नौजवान उसमें शहीद किए गए, कई ज़ख्मी हुए। उसके बदले में FIR रियासती इदारों और उन एहलकारों के ख़िलाफ़ करने के बजाय उन्हीं मुज़ाहिरीन और मुतासरीन के ख़िलाफ़ काट दी गई और जिसके नतीजे में ख़वातीन को कुछ यहाँ पे गिरफ़्तार किया गया, कात को जो है सिंध में गिरफ़्तार किया गया MPOs के तहत। हालांकि वो जो वाक़यात हुए थे उनके तहत नहीं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो हमारा एहतजाज ये था कि बलूचिस्तान में ये रीत ही नहीं रही कि किसी खातून को गिरफ़्तार किया गया। इतने भी पॉलिटिकल हुए हैं लेकिन अभी तक ट्राइबल सिस्टम भी कायम है और हमने अपनी वो रवायतें भी नहीं छोड़ी। जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो एक गुस्सा की लहर जो पूरे बलूचिस्तान में फैल गई और हम बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, क्योंकि हम इस पॉलिटिकल सिस्टम का भी हिस्सा हैं और यहाँ के उस ट्राइबल सिस्टम का भी हम हिस्सा हैं और इस पूरे माशरे का भी हम अपने आप को इससे जुदा नहीं कर सकते। तो वो सेंटिमेंट सामने रखते हुए हमने इस एहतजाज की कॉल दी, जो 24 मार्च को हमने कॉल का ऐलान किया। 28 मार्च को हम वट से रवाना हुए। राह में हमारे रुकावटें खड़ी कर दी गई। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत अगर होती, उसमें बड़ा
ایک لکھ دیں کہ اگر ہوتی تو وہ ہمارے احتجاج شروع کرنے سے پہلے مذاکرات کرتی کہ جی آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. لیکن بات کرنے کے بجائے انہوں نے روڑے اٹکائے، راستے میں گاڑیوں کے ٹائروں کی ہوا نکالی گئی اور رکاوٹیں کھڑی کر دی. آخر جب اب یہاں پر پہنچے تو ایک ہی راستہ تھا لکپاس کا، وہ انہوں نے بند کیا. تو ہم نے دوسرا الٹرنیٹ دشت کا راستہ چاہ کے وہاں سے سنا، وہ بھی انہوں نے بڑے بڑے خندقیں لگائی ہوئی ہیں. کانک سے کوئٹے کی طرف راستہ جاتا ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑی بڑی خندقیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیاں کھڑی کری. تو مجبوراً ہم لوگ کو یہاں بیٹھنا پڑا. تو اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ احتجاج میں بیٹھے. سردار صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو بلوچستان آج جس نہج پہ ہے، یہ 45 سے 47 کا جو سفر بلوچستان نے یا پاکستان نے طے کیا، اس کے نتائج ہیں، ایلیمنٹس وہ ہیں یا کچھ اور ہیں سر؟ مائنڈ سیٹ ہے وہ مائنڈ سیٹ جس نے بلوچستان کے لوگ، میں نے کہا نا وہ سزا دی جا رہی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں نے پاکستان میں شمولیت سے کیوں انکار کیا، تو وہی سزا مل رہی ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ جب آپ کسی علاقے کو، کسی خطے کو اپنی کالونی بنائیں گے تو ان کی عوام سے زیادہ جو ہے نا ان کے ریسورسز سے آپ کو زیادہ دلچسپی ہوگی. تو اسی لیے بلوچستان کے لوگوں کو جس بے دردی سے مارا جا رہا ہے، جس طرح سے ان سے نفرت کی جا رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ان کے سائل اور ان کے وسائل سے جو ہے نا پیار و محبت کیے جا رہا ہے. اس کی مثال سی پیک ہے. گوادر کا نام لیں تو حکمران اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے منہ سے جو ہے راٹ ٹپکتی نظر آئے گی. سندک ریکوڈیک کا نام لیں یا کوئی بھی معدنیات ہوں، چاہے سوئی گیس کی شکل میں ہوں، اس سے جو ہے نا ان کے منہ جو ہے نا خوشی سے جو ہے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کا جو مقصد ہے اور وہ صرف ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ بلوچستان کے وسائل اور ساحل پہ. سردار صاحب یہ فرمائیے گا، کیونکہ آپ نے سی پیک کا ذکر کیا، تو سی پیک میں دیکھیں انٹرنیشنل قوتیں بھی کافی انوالو ہیں. وہ نہیں چاہتی ہیں کہ جی سی پیک کامیاب ہو یہاں بلوچستان میں یا پاکستان میں. کیا چائنا کو بھگانے کے لیے ساری سازشیں تو نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ اتنی کشیدگی، اتنے معاملات بگاڑے جا رہے ہیں سر. پہلے مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ سی پیک بنایا کس کے لیے؟ بلوچستان کے لیے. گوادر بلوچستان ہے، ساحل پورا 800 کلومیٹر جو ہے ساحل وہ بلوچستان کا ہے. لیکن بلوچستان سے اس کو 1% کا فائدہ آپ مجھے بتائیں کیا ہے؟ سی پیک کے نام پہ موٹر وے کہاں پہ بنے ہیں؟ پنجاب میں، پنجاب میں، سندھ میں. پاور پروجیکٹس کہاں پہ بنائے گئے؟ سندھ میں. سولر پاور کہاں بنائے گئے؟ انڈر گراؤنڈ ٹرین کہاں پہ بنائے گئی؟ اسکالرشپ پر جو نوجوانوں کو بھیجا گیا وہ کس صوبے سے بھیجا گیا؟ بلوچستان کا تو اس میں فائدہ نہیں ہے. تو چاہے کسی کا انٹرسٹ ہو نہ ہو، تو بلوچستان کے لوگوں کا تو اس میں انٹرسٹ ہے نہیں، کیونکہ بلوچستان کو فائدہ ہی اس میں نہیں ہے. سی پیک گوادر میں ہے، لیکن اس کے پاور پروجیکٹ بن رہے ہیں پنجاب میں، سندھ میں. گوادر میں ابھی بھی بجلی آپ کی ایران سے آ رہی ہے. پینے کے لیے وہاں پہ پانی نہیں ہے. سینیٹیشن کا جو ہے نا وہاں پہ وہ سسٹم ہے ہی نہیں. بے روزگاری اپنے عروج پر ہے. لوگوں کی جو اسکالرشپ کے لیے ان کو ہنر سکھانے کے لیے وہ سہولتیں آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو دی نہیں ہیں. تو فائدہ جب بلوچستان کا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب نقصان تو بلوچستان کا ہے. چائنا کا نقصان ہو، کوئی چائنا کو بھگاتا ہے نہیں، اس کو ویلکم کرتا ہے. نیشنل جو پریشر ہے سعودی عرب کا، یو اے ای کا یا پھر امریکہ سر، ٹھیک ہے نا سر، تو اس نیریٹو سے نہیں، آپ انٹرنیشنل کو چھوڑ دیں، پہلے نیشنل انٹرسٹ کو تو دیکھیں. اگر بلوچستان کے لوگوں کو مطمئن کیا جاتا تو بین الاقوامی قوتیں کیوں مداخلت کرتی ہیں تو کیوں کرتی؟ جب آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو اس سی پیک سے مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، تو پھر خود ہی ریاست نے جو ہے نا بیل مجھے مار کا جو ہے وہ اشارہ دے دیا لوگوں کو. اب ان کا انٹرسٹ کچھ ہو نہ ہو، لیکن یہ دیکھیں اسلام آباد کا اور پنڈی کا انٹرسٹ کیا ہے. کیا وہ واقعی سی پیک کو پاکستان کی ترقی کرنا چاہتے ہیں، یا سی پیک کے نام پہ ان کو صرف پنجاب اور سندھ کی ترقی چاہیے؟ اچھا سردار صاحب یہ فرمائیے گا، آج پورے بلوچستان کی شاہراہیں بند نظر آ رہی ہیں گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے سر، ٹھیک ہے نا. بلوچستان میں اس وقت کافی خوراکی اشیاء خورد و نوش کی قلت بھی سامنے آ رہی ہے، اس قسم کے ایشوز آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کہاں جا رہا ہے سر، معاشی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں بلوچستان آج جہاں پہ بھی ہے اور جس طرف بھی جا رہا ہے، اس کا قصور نہ یہاں کی عوام ہے، نہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. اس تمام کی ذمہ دار ریاست
ریاستی ادارے اور وہ پولیٹیکل پارٹیاں مرکز میں جو ہیں پولیٹیکل پارٹیاں جنہوں نے وقت ضرورت بلوچستان کے لوگوں کا استعمال کیا اور جب ان کی ضرورت پوری ہوگی تو انہوں نے اٹھا کے اس کو پھینک دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کی شاہراہیں آپ ایک مہینہ کہہ رہے ہیں, میں تو کئی مہینوں سے روزانہ کہیں نہ کہیں احتجاج ہوتا ہے, سڑکیں بند ہیں. اب گزشتہ تقریباً 1.5-2 مہینے سے شاہراہیں بند ہیں, آمد و رفت بند ہے, نیٹ ورک آپ کا بند ہے. آج کل تو کمیونیکیشن کے تو ذرائع یہ ہیں, نیٹ ورک آپ نے بند کر لیا ہوا ہے, یونیورسٹیاں آپ نے بند کر دی ہوئی ہیں. فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہے, وہ تو روز اول سے ہو رہی ہے. اب تو یہاں تک کہ آپ کے تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں. بلوچستان یونیورسٹی بند ہے, آئی ٹی آپ کا بند ہے, تربت یونیورسٹی آپ کی بند ہے, خودار انجینئرنگ یونیورسٹی بند ہے. مطلب تعلیم کے دروازے بھی بند, سیاست کے دروازے بھی بند, معلومات کے دروازے بھی بند, میڈیا کے دروازے بھی بند. صرف ہمارے لیے پتہ نہیں ایک جنت و دوزخ کے دروازے کھول دیے ہیں اور تو کچھ نہیں چھوڑا ہمارے. اچھا, سیاسی جماعتیں احتجاج کریں, روڈ بلاک کریں تو یقیناً ڈیفینیٹلی یہ سیاسی حق ہے ان کا, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے, حکومت کی جانب سے جب شاہراہیں بند کی جائیں, یہ کیا ہے سر تھوڑا؟ اب اس کا جواب تو اب حکومت یا حکومت کے جو ترجمان ہیں, جو تنخواہوں کے عوض برجمان ہیں اپنی کرسیوں پہ, ان سے پوچھے تو وہ جواب دیں گے. لیکن یہ ظاہر ہے جب 420 فارم سے, ایک تو فارم 47 ہوتا ہے نا, پاکستان میں فارم 47 کے تحت لوگ آئے ہیں, بلوچستان میں فارم 420 کے تحت آئے ہیں. تو 420 والی فارم والی حکومت اسی طرح کے اقدام کرے گی کہ وہ شاہراہیں بند کر کے, ان کے لیے تو سپلائز تو آ رہے ہوں گے نا, C-130 میں بھی آ رہے ہوگا, چیف منسٹر کے جہاز ہیں اس سے, آپ کے اسلام آباد کی سرینا سے, میریٹ سے یا کراچی سے ان کے لیے تو کھانا وغیرہ آتا ہوگا. بلوچستان کے لوگ پہلے سے سفر کر رہے ہیں اور آج بھی وہ سفر کر رہے ہیں. اگر جو گرفتار ہماری مائیں بہنیں ہیں 3 MPOs کے تحت اگر نہیں چھوڑتے ہیں, ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں چھوڑتے ہیں صوبائی گورنمنٹ, تو آپ کا یہ جو دھرنا ہے کب تک جاری رہے گا؟ لاسٹ آپ مطلب کیا آپ کا وہ تو ختم کرنے کا میں فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں, کیونکہ ہمارا پروگرام یہاں پہ دھرنے کا نہیں تھا. ہمارا پروگرام تھا ہم کوئٹہ میں جا کے دھرنا دیں گے. جب انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی تو یہ فیصلہ ہم نے مجبوری کے تحت کیا ہے کہ یہاں پہ ہم دھرنا دیں. جب تک کہ راستہ نہیں کھل جاتا ہم کوئٹہ پہنچیں گے, کوئٹہ میں بیٹھیں گے. اگر کوئی بات کرنے کے قابل ہے یا بات کرنے کے ان کے پاس اختیارات ہیں, وہ آ کے ہم سے بات کریں کہ انہی دفعات کے تحت سندھ حکومت MPO کا جو ہے وہ آرڈر منسوخ کر کے ان کو چھوڑتی ہے, سمیع الدین محمد کو. پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی, پاکستان کا آئین وہاں پہ بھی لاگو ہے یہاں پہ بھی لاگو ہے, قانون ایک ہی ہے, پارٹی بھی ایک ہے, پارٹی کے سربراہ, چیئرمین اور کو چیئرمین وہ بھی ایک ہے. تو یہ دوہرا معیار کیوں؟ سندھ کے لیے الگ قانون, پھر ہمیں یہ بتائیں کہ جی بلوچستان کا قانون اور ہے, بلوچستان کے لیے ہم نے کوئی اور آئین بنایا ہوا ہے, وہ قانون اگر بلوچستان کے لیے لاگو کیا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہم لوگ چل رہے. تو ہماری تو یہی گزارش ہے کہ جس طرح کہ ان کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت چھوڑا دیا گیا ہے, یہاں پہ بھی چھوڑا دیا. وہ جو ہے حکومت 50% پیپلز پارٹی کی ہے, 50% ریاستی اداروں کی. یہاں پہ تو 100% جو ہے اداروں کے ہاتھ میں, اس لیے وہ قانون پاس آرڈر نہیں کر سکتے. جی ناظرین, بالکل یہاں پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان منگل صاحب کی آپ نے باتیں سنی. یہاں پر ان کا سردار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو گرفتار خواتین ہیں, اگرچہ آج صوبائی گورنمنٹ ان کو ریلیز کرتی ہے, جو احتجاج ہے وہ تقریباً ہم ختم کر دیں گے. یہاں پر سردار صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ دوہرے قانون والی باتیں دہرائی جا رہی ہیں. دیکھتے رہیے بلوچستان سینچری. بہت شکریہ.